औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, 2 रोज़ की बारिश और शहर का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। सबने ये बात देखी, ना सिर्फ अवाम पाकिस्तान और शहर कायद के अवाम ने ये बात देखी कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज था। लोग अपने घरों में महसूर हो गए और जो सड़कों पर निकले वो रात गए अपने घरों को रवाना होने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बावजूद भी आज 2 रोज़ की बारिश के बाद जब रिपोर्ट गई है वजीर बल्दियात जनाब मोहतरम सईद गनी साहब को, तो वो ओके की रिपोर्ट गई है कि जी सब कुछ अच्छा था, कोऑर्डिनेशन में इदारे काम कर रहे थे, कहीं पानी नहीं भरा, कहीं नाले ओवरफ्लो नहीं हुए, कहीं बिजली का निजाम दरहम बरहम दिखाई नहीं दिया। ये तमाम बातें रिपोर्ट में शामिल कर दी गई हैं। साथ ही साथ सिंध हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कहना है कि 2 साल के लिए कराची के अवाम को पानी सप्लाई किया जा सकता है। इतना पानी डैम में जमा हो गया है। लेकिन इससे कबल होने वाली बारिशों के बाद भी जनाब मोहतरम वजीर बल्दियात सईद गनी साहब की जानिब से यह बयान दागा गया था कि वाज़े तौर पर 20 महीने का पानी शहर कायद के अवाम को देने के लिए हमारे पास मौजूद है। लेकिन बाद अज़ां अवाम एहतजाज पर मजबूर हुए, अवाम ने वाटर हाइड्रेंट्स पर हमले शुरू कर दिए, अवाम ने वाटर हाइड्रेंट्स पर कब्जे शुरू कर दिए, क्योंकि लाइनों में आने वाला पानी टैंकर्स माफिया की नजर कर दिया गया। बड़े बड़े टैंकर्स में भारी भारी पानी भरकर और अवाम को उन्हीं का पानी चोरी करके बेचने की रविश बरकरार रही और इसमें वाज़े तौर पर हर सियासी जमात ने अपना हिस्सा डाला। और साथ ही साथ अब 2 साल का पानी आ चुका है। अब देखते हैं कि अवाम पाकिस्तान को, अवाम कराची को कितने अरसे तक पानी मुहैया किया जा सकता है। क्या 2 साल? मुझे तो 2 महीने भी नहीं लगता कि 2 महीने बाद भी एक बार फिर लोग हाथों में बड़े बड़े केन्स लिए और बड़ी बड़ी बाल्टियां लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। और टैंकर्स, जो कि एक टैंकर 7-7 हज़ार रुपए तक का मिल रहा था, वो मजीद महंगा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कारोबार चमकाने के दिन आ चुके हैं। सफाई सुथराई की अगर बात की जाए तो अब भी सड़कों पर कचरा मौजूद है, पानी मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि जब हुकूमत की नाअहलियां उरूज पर होंगी तो फिर महज बारिश के बाद सूरज के निकलने का इंतजार किया जाएगा कि सड़कों पर अगर 3-3, 4-4 फीट पानी मौजूद है तो वो हो सकता है सूरज की रोशनी से या सूरज की तपिश से जो है वो सूख जाए, इदारों को कोई काम ना करना पड़े। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने वाज़े तौर पर गलत बयानी से काम लिया। उन्होंने कहा कि कोई नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ है, जबकि वाज़े तौर पर सब ये बात जानते हैं कि कोई ऐसा नाला मौजूद नहीं है जो ओवरफ्लो ना हुआ हो। हर नाले में से कचरा निकल निकल के बाहर आ रहा था। अगर ये इकदामात पहले कर लिए जाते, नालों की सफाई के लिए मुख्तस फंड्स जो कि वजीर बल्दियात सईद गनी साहब के बकौल 50 करोड़ रुपए शहरी हुकूमत को दिया जाता है हर साल, तो वो कहां चला गया? उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वो पैसा भी करप्शन की नजर हो गया? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं जनाब अख्तर आराइन साहब। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सिंध पर 12 साल से हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं जनाब समीर मीर शेख साहब। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, सूबाई हुकूमत आपकी है, गुफ्तगू का आगाज भी आपसे ही करेंगे। सर, पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं, टैंकर्स के लिए पानी आ चुका है 2 साल के लिए, वो 2 महीने में ही आप लोग फारिग कर देंगे। आगे का लाहे अमल बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो काम कर रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। ठीक है जी। फर्स्ट थिंग ये है कि आप ये देखें कि बारिश में जो जो चीज़ें हुई, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर बल्दियात, इवन इंटीरियर सिंध में जहाँ जहाँ जो हमारे रहनुमा MPs हैं, वो पूरा दिन पूरी रात रोड्स पे रहे, आवाम की खिदमत करते रहे, पानी करते रहे। फायदा तो यही होता है ना कि हमें पे तभी तो वोट मिलते हैं, खिदमत करते हैं तभी तो मिलते हैं। सर, कौन सी खिदमत है? अगर ये खिदमत आप लोग बारिश होने से पहले कर लें तो आप लोगों को अपनी पैंट भिगोने की जरूरत ही नहीं है गंदे पानी के अंदर। बात सुने ना, इतना आसान नहीं है। आपका बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे जो मुश्किलात हैं सिंध गवर्नमेंट को, उस पर भी थोड़ा गौर डालें ना। अब अगर मैं हैदराबाद की बात करूं आपसे, हैदराबाद में मेजॉरिटी ऑफ द जो पंपिंग स्टेशंस थे उधर बिजली थी नहीं। अच्छा। तो हम कैसे पानी निकालें बाहर? कराची शहर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक ने क्या किया लोगों के साथ। लोगों के घरों में 24-24 घंटे 40-40 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। बट हमारे नुमाइंदे आपको रोड पे नजर आए, गवर्नर साहब की तरह, मेयर साहब की तरह होटलों पे चाय पीते हुए नजर नहीं आए। दे वर ऑन द रोड। CM साहब
میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر 18 گھنٹے وہ روڈ پہ تھے اور عوام کی خدمت کرتے اور جہاں جہاں پانی کا مسئلے تھے وہ حل کراتے. یہ لینڈ کروزر یا پراڈو میں بیٹھ کر کون سی خدمت ہو رہی تھی عوام کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. ظاہر سی بات ہے وہ گاڑیاں تھوڑی روڈ سے اونچی رہتی ہیں اس لیے وہ بند نہیں ہوتی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گاڑی چاہیے نا میرے بھائی. آپ کسی بائک والے سے پیدل تو نہیں جا سکتے. نہیں آپ کسی بائک والے سے پوچھیں نا سر تمہیں کیا مسئلہ ہے, بولے گا بائک بند پڑی ہے گھر پہ, گھر والے انتظار کر رہے ہیں, گھر کیسے پہنچوں. مجھے ختم تو کرنے دیں. جی جان, اسی مسئلے کے لیے ہی تو یہ سارے ہمارے نمائندے باہر تھے. لیکن اگر آپ 2017 کے یا پرانی آپ حال دیکھیں جب کراچی میں بارشیں ہوتی تھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر حال ہے. ابھی بھی میں ڈیفینس سے آ رہا ہوں آپ کے آفس, مجھے کہیں بھی پانی جمع ہوا نظر نہیں آیا. انڈر بریجز, کوئی ایسے انڈر بریجز نہیں نظر آئے جہاں پانی فل ہو گئے ہوں یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے انسیڈنٹس نظر آئے ہوں جہاں کسی کی کوئی خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو. بالکل نظر نہیں آیا. 17 افراد مر گئے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ خطرہ ہی نظر نہیں آیا آپ کو. دیکھیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا جس طرح بارش ہوئی, لیکن جس طرح مطلب ہمارے اس 17 کا جو صحیح معنوں میں بالکل سوگ نہیں منانا چاہیے. بالکل منانا چاہیے. اچھا, لیکن آپ کو سندھ گورنمنٹ کو وہ کریڈٹ بھی ضرور دیں جو انہوں نے محنت کی اور جس طرح کام کیا ود دی لمیٹڈ ریسورسز. آج سندھ گورنمنٹ کے اگر فیڈرل گورنمنٹ ریلیز کر دے فنڈز تو ہم اس سے زیادہ بہتر کارکردگی کر سکیں گے. سندھ گورنمنٹ جس طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز دے رہی ہے پورے پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کوئی صوبہ اس طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے رہی ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اچھا, اگر ہمیں ہمارے NFC ایوارڈ کے پیسے ہمارے دوسرے فنڈز ریلیز ہو جائیں تو ہم اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں ایک بات کہ عارف الوی صاحب تو کشتی لے کے پانی میں اتر آئے تھے الیکشن سے پہلے تصویریں کھنچوانے کے لیے. آج اگر فیڈرل گورنمنٹ ہماری سپورٹ کرے, میئر صاحب جن کو اتنی فنڈنگ دی ہے سندھ گورنمنٹ میں اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں تو یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں سر وہ لوگ تو رو رہے ہیں PFC کو لے کر, آپ لوگ NFC کی بات کر رہے ہیں, وہ PFC کے اوپر رو رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ دے ہی نہیں رہے, اختیارات آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, واٹر سیوریج بورڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. چینل کے تسلسل سے جی میں ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں, جتنی ایجنسیز ہیں یہاں SBR ہے, نیب ہے, انکوائری کر لیں. کرنے اگر وہ آئیں گے تو آپ لوگ بولیں گے کہ جی 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے تو جی جمہوریت کو خطرہ ہے. ہمارے پہ تو ویسے ہی ہو رہی ہے. اچھا, میئر صاحب پہ کرے نا, وہی نعرے لگ رہے ہیں نا, میئر صاحب پہ کرے نا, ہمارے پہ تو یہ کیسز ہوتے ہیں. کرپشن کا کیس ان کا نیب میں چل رہا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. نیب میں تو PTI والوں کے بھی کیسز چل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس کا؟ 36 صرف کرپشن کا کہہ رہے ہیں نا سر. آپ مجھے اپیل کر رہے ہیں, اپیل سے پہلے ہی FBR اپنا کام کر چکا ہے, گرفتاریاں تو صرف پیپلز پارٹی اور PMLN کی ہو رہی ہیں, ان کی کدھر ہو رہی ہیں؟ میں بھی مانتا ہوں, میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں, لیکن ایکشن جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی پہ لیا جا رہا ہے. اس سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دنوں میں سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا. اس سے بہتر کام ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہمیں تھوڑی فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ ملے. فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ ملے, اور اس پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار جناب اختر آرائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر صاحب, بچپن سے لے کے آج تک جو صورتحال بچپن میں تھی وہی اب دیکھی گئی, مجھے کچھ تبدیلی دکھائی نہیں دی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کے بنسبت تھوڑا نقصان کم ہوا ہے. دیکھیے تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب ہم عوام تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا, ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوگا. صحیح. ہم ان لوگوں کو بار بار کیوں لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی ہماری عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے پاتے. اب اگر یہ دونوں KMC جو ہے وہ بلیم کر رہی ہے بلدیات کے اوپر, سندھ گورنمنٹ کے اوپر, سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے اتنے فنڈز دے دیے, انہوں نے کیا کیا, کچرا نکالا نہیں نکالا. جی, اور اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ کچرا نکالتے ہیں, KMC اور DMC کچرے کی صفائی کر کے وہ ندی نالے میں ڈال دیتی ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو دوبارہ ندی نالے صاف کرنے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جب یہ پہلے بھی 10-11 سال آپس میں الائز رہے نا, یہی لوگ تھے. آج کیوں بلیم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ عوام کیا یہ ڈگڈگی جو بج رہی ہے, بلیم گیم کا جو سب کو تماشا ہو رہا ہے, کیا عوام بیوقوف ہے؟ وہ اس کراچی شہر کے لوگ بیوقوف ہیں؟ نہیں سمجھتے, سب سمجھتے ہیں. اپنی ذمہ داریاں سب کو پوری کرنی تھی. اچھا, اگر KMC کے اوپر بلیم لگا دینا تھا, لگا کے جان چھوٹ جاتی تو ٹھیک ہے, یہ 2 دن تو گزر گئے, مگر کیا ہمیشہ ایسا ہوگا؟ سر نفیس لوگ تو چلا رہے ہیں نا کہ ان کے پاس نہ مشینری تھی, نہ ڈیزل تھا, نہ فنڈز تھے. انہوں نے نکل کے کیا کرنا تھا, انہوں نے جا کے چھولے بھٹورے انجوائے کیے, انہوں نے جا کے دودھ پتی چائے انجوائے کی. KMC کہتی ہے کہ بلدیات کے جو ڈومین تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر کسی کو اپنے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. صحیح. اب آپ ایکچولی جو دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے, جو اتنا فنڈز ہوتے ہیں
اس فنڈز کا صرف 10% خرچ کیا جاتا ہے, باقی جو ایکچوئل ریئل خرچ کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی آڈٹ, جنہوں نے ہمارے محترم پیپلز پارٹی کے رہنما صاحب نے جو ہے بہت اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے انکوائری کرا لیجئے, جی بالکل, آپ ان اداروں کو بولیے, ٹھیک ہے ان اداروں کو بول دیجئے, عوام بھی یہی چاہتی ہے, ابھی آڈٹ کرا دیجئے. جو یہ بل بناتے ہیں, بوگس بل بنا کے وہ سارے فنڈز کو تھوڑی سی مشینری لگائی, فوٹوگرافی سیشن ہوا, کچھ نالے صاف تھوڑے سے کر دیے, نیچے پراپرلی اس کی ڈیسلٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں. اگر اس کی پراپر طریقے سے صفائی کی جائے تو پانی اتنا نہیں باہر آئے. سر گھوم پھر کے بعد جو ہے نا وفاقی حکومت پر آ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے این ایف سی نہیں مل رہا, اور شہری حکومت کہتی ہے پی ایف سی نہیں مل رہا, اس پہ ہم سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اگر کے ای سی کو گرپ کرنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے. اگر اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں کرنٹ لگنے سے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے. تو یہ تو ہے کہ اس کی نکیل ڈالنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ڈالنا. دیکھیں خدارہ عوام کی طرف سے میں ہی آپ کو التجا کر رہا ہوں, ارباب اختیار کو التجا کر رہا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے جو ہے کم از کم کچھ تو کام کر دیجئے. 20-25% تو کام کریں. 5% کام کرتے ہیں, تھوڑی سی صفائی کرا کے, فوٹوگرافی کرا کے, کروڑوں روپے کے بل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. دیکھیں اگر شہر کراچی 70% ریونیو دیتا ہے, 90% دیتا ہے صوبائی سطح پر, لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ شہر لٹ رہا ہوتا ہے 800 ارب روپے کا کاپر کے الیکٹرک اور ابراج کیپٹل جس کو یہ ٹھیکے پہ دیا گیا تھا, یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا, وہ اتار کے بیچ کے کھا گئے, کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. سب کرپشن ہے. دیکھیے بات یہ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کو لگام ڈالتے, اچھا کیوں نہیں ڈالتی فیڈرل گورنمنٹ؟ اگر کام اس کو کرنا ہے تو کیوں نہیں کرتی؟ جس کے اختیارات ہیں وہ اس کا یوز کرے. بالکل ایسا کیوں نہیں کرتی؟ سب دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی جو ڈومین ہے وہ خود گورنمنٹ کرے گی. لوکل گورنمنٹ سے مراد یہ کے ایم سی ہے, ڈی ایم سیز ہیں جو سندھ گورنمنٹ کی ڈومین سے, ان کو چاہیے کہ وہ کرے, بجائے کسی پہ الزام لگائیں. خدارہ لاسٹ ٹائم, ابھی دیکھیں اگلا الیکشن آنے والا ہے, دیکھیے کہ بہت پرابلم ہونے والا ہے. ووٹ بینک لوز ہوگا, لوگ شفٹ ہوں گے, لوگ کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم کس کو ووٹ دیں. ووٹر بہت پریشان بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیے کہ الیکٹرک کے جو کیسز ہیں, بعض ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ جنہوں نے کمپلین کی تھی لوگوں نے, جن کے لوگ مر گئے ہیں کرنٹ لگنے سے, کہ اس پول کے اندر کرنٹ ہے. میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں, کئی کیسز ایسے ہیں. وہ ان کی کمپلین کا کچھ نہیں کیا گیا, حل نہیں کیا گیا. بارش آ گئی اچانک ایک ہفتے کے بعد, ایک ہفتے تک وہ کمپلین کرتے رہے. جب ویدر گیلا ہو گیا تو ظاہر کرنٹ لگ گئے, لوگ مر گئے, بچے مر گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیس کریں گے, کہ الیکٹرک کس طرح سے اس کو وہ کرے گی, ڈینائی کرے گی. کمپلین موجود ہے ان کے پاس, لیگل رائٹ موجود ہے, مگر کیونکہ کہ الیکٹرک کے پاس ایک ہیوی پینل ہوتا ہے لائرز کا, تو ظاہر ہے کہ غریب عوام کیا کرے گی اس کا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو لائر پرووائڈ کرے. اس طرح سے بہت سے معاملات ہیں, بہت سے معاملات ہیں. آپ دیکھیے ہمارے کے الیکٹرک کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اچھا, جو میں نے یا آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی. یہاں پر جتنی بھی کیبلز ہیں یا جتنے بھی وہ نیٹ ورکس ہیں اس ٹائپ کے, وہ کے الیکٹرک کے پول کو یوز کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, لائن مین یوز کرتے ہیں. اب وہاں پر اس کو پاور دیتے ہیں. وہ ایک تو وہ کسی بھی سے کنڈا لگا کے وہ پاور دے دیتے ہیں اپنے جو بھی ڈاکٹر یا ان کو بوسٹرز ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ بوسٹر کی بازوں کا تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں, صحیح, اور وہ پول کو ٹچ کر جاتی ہیں. اب وہ پول میں کرنٹ پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. اس کا باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. ابھی کراچی کے اندر 23 لوگ جو ہے صرف کے الیکٹرک کے کرنٹ لگنے سے مرے ہیں. حیدرآباد کے اندر 8 لوگ کرنٹ لگنے سے مرے ہیں. اس طرح سے اوورآل اور دیکھیں بہت سی اموات ہو چکی ہیں. کیا انسانی جانوں کا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی؟ بالکل, اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور ذرا بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے رہنماؤں نے تصویریں بنوائیں جا کے الیکٹرک کے آفس میں, ان مسائل کا سدباب یا ان مسائل کا کوئی نتیجہ نکل سکا کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ کس کی ذمہ داری تھی, اور اس پر کس طرح ان لواحقین کے آنسو پوچھے جا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سمیر میر شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر صاحب, اس وقت اتنا ظلم ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے جا کے الیکٹرک کے دفتر میں ملاقات کر لی, ان مسائل کا سدباب کیسے کیا جائے گا, نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا, بٹ اچھی پکچرز ہو گئی, ٹویٹر پہ فیس بک پہ لگ گئی, اچھے لائکس آ گئے, کامنٹس آ گئے, شیئرز ہو گئے. جی, تو وہ جو اس کا رزلٹ وہ چاہتے تھے وہ تو مل گیا ان کو, وہ یہی چاہتے تھے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انف آف دا بلیم گیم, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی
نے جو منشور تھا ان کا کہ ہم تبدیلی لائیں گے, ہم نیا پاکستان لائیں گے, تو آپ تبدیلی لائیں نا. آپ اس کراچی شہر کو دوبارہ لاویرس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کراچی شہر نے بڑا ظلم سہ لیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو آج تک کراچی سے مینڈیٹ نہیں ملا, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے ایک چیز بتاؤں کہ یہ 3 دن میں جو ہمارے نمائندے ایون جو الیکشن جن کو ہرایا بھی گیا وہ بھی روڈز پہ تھے. میں نے ان کی روز ویڈیوز دیکھی ہیں, روز واٹس ایپ پہ دیکھی ہیں, روز میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے روڈوں پہ کام کرتے ہوئے اپنے حلقوں میں. یہ وہ نمائندے ہیں جن کو ہرایا گیا تھا الیکشن میں, جو ان کے سلیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, کوئی روڈ پہ نظر نہیں آئے. ایون مظہر عباس صاحب کا ٹویٹ آیا کہ کراچی کے کوئی ایم این ایم پی ایز نظر نہیں آ رہے. سر میرے پاس جو ایڈ ہے سب نکلے ہوئے تھے سر, سب نے تصویریں بھی ڈالی ہیں. اچھا چلیں, اگر نکلے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی مشینری نظر آئی آپ کو؟ نہیں سر. ان کو کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے؟ کوئی ایک جگہ صاف کروا دی انہوں نے؟ نکلے ہوئے تھے تو لوگ تو چھتوں پہ اپنے گھروں کے بھی نکلے ہوئے تھے, اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ نکلے ہوئے تو آپ کے رہنما بھی تھے نا, آپ کے تو وزیر اعلیٰ بھی نکلے ہوئے تھے. آپ کے جتنے رہنما یا جتنے قائدین نکلتے ہیں یہ یونیورسٹی روڈ پہ ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں مجھے؟ اس کے علاوہ شہر میں کہیں دکھائی نہیں دیتے, اس لیے کہ یونیورسٹی روڈ آپ لوگوں نے بنائی ہے. آپ کو ہمارے نمائندے سی ایم صاحب اور سعید غنی صاحب حیدرآباد میں ہر شہروں میں نہیں نظر آئے؟ وہاں سے تو مینڈیٹ ملا ہوا ہے نا سر آپ لوگوں کو, وہاں سے تو ووٹ ملتا ہے. شہروں میں نہیں نظر آئے وہ. سر کراچی میں شہر کب بن گئے مجھے یہ نہیں پتا. جی کراچی شہر کے اندر نظر نہیں آئے؟ بالکل نظر آئے, لیکن صرف یونیورسٹی روڈ پہ نظر آئے. کیوں؟ ہر جگہ نظر آئے. اچھا, اگر آپ کو نہیں نظر آئے تو میرا خیال ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چیزیں تو آپ کو زیادہ نظر آ جائیں گے. اچھا چلیں ذرا حکومتی سطح پر سوال پوچھ لوں. ہمایوں مندوخیل صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمایوں مندوخیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا, آپ لوگوں کو اس شہر سے مینڈیٹ مل گیا, اسپنج کی چپلیں پہن کر آپ کے ایم پی اے بھی دکھائی دیے, لیکن محض تصویریں بناتے ہوئے ہی دکھائی دیے, کام آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہ جو شہر جو ہے نا وہ تو صوبے میں آتا ہے, اور صوبہ جو ہے نا وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو اور دوسرا جو انہوں نے اختیار سارا ان سے لیا ہوا ہے, اور پیسے کراچی کو کچھ نہیں دے رہے پیپلز پارٹی والے. تو اس لحاظ سے ہمارے ایم پی اے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ پاور ہے نہ پیسے ہیں. تو یہ تو ایک سیٹ اپ سے ہوتا ہے نا, مشینری جو حکومت کی مشینری جس کے ہاتھ میں وہی کچھ کر سکتا ہے نا. ہم پرائیویٹلی تو اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیں کہ انہوں نے 11 سال میں شہر کا کیا حال کیا ہے. 2 ہفتے پہلے میٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ جی یہ بارشیں ہونے والی ہیں, اس کے بعد ہی یہ سارے ندی نالے چوک تھے, اس کو تو صاف کر سکتے تھے یہ لوگ. ان کے پاس سارا وہ, لیکن سر کچھ نظر اپنے ذرا اتحادیوں پر بھی دوڑا دیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے نفاست کی تہمت دھری ہے. 30 سال سے ان کو بھی مینڈیٹ مل رہا ہے اسی شہر کراچی سے, انہوں نے کیا کیا ہے اب تک؟ دیکھیں 30 سال پرانی بات تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات ہے کہ جی ان کو بالکل پیسے نہیں مل رہے, اور پیسے جو ان کو وفاق سے بھی مل رہے ہیں جو جنریٹ وہاں ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا سارا فنڈ جو ہے وہ نہ سٹی گورنمنٹ کو مل رہا ہے نہ کسی کو مل رہا ہے, وہ سارا اومنی گروپ کو اس راستے سے یا دوسرے راستے سے اومنی گروپ کو جا رہا ہے. تو اس وقت لیکن سر این ایف سی کے ذریعے آپ لوگ بھی فنڈ سے جاری نہیں کر رہے, سندھ حکومت شکوہ کر رہی ہے آپ سے. تو ہم نے تو اسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا روک رہے ہیں, ہم سوچ رہے کہ اس کا کریں کیا, کہ ان کو دیتے ہیں تو یہ تو سارا استعمال کر دیں گے جیسے کرتے آئے ہیں. اب ہم یہ سوچا جا رہا ہے کہ آیا سٹی گورنمنٹ کو افسروں کو ڈائریکٹ دیا جائے تاکہ شہر کی کچھ آنے بدیے کراچی کا سے ان کو سیٹیں نہیں ملی یا کراچی والوں نے ان کی کارکردگی کے بنا پر ان کو ووٹ نہیں دیے, تو اب اس سے بدلہ لے رہے ہیں کہ جی جہاں سے ہمیں سیٹیں نہیں ملی, جہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملے, ہم وہاں پہ کام نہیں کریں گے. ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے کراچی صوبے کا حصہ ہی نہیں ہے. کراچی یہاں پہ 70% ریونیو اس ملک کو دیتا ہے, اور اگر ان کو اس ملک سے محبت ہے, اس صوبے سے محبت ہے, تو اس کی خاطر بھی ان کو کراچی کا کچھ کو بہتر کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ اور ترقی کر سکے. اگر آج مندوخیل صاحب آپ لائن پر موجود رہیے گا, ذرا سندھ حکومت سے اس کا جواب لینا میں پسند کروں گا. سمیر میر شیخ صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا. بلیم گیم چیلنج چھوڑ دیں, آپ لوگ صرف بدلہ لے رہے ہیں شہر قائد کی عوام سے کہ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملتا کراچی سے. بات یہ ہے کہ مجھے ہمایوں صاحب کی باتوں پہ تو ہنسی آ رہی ہے. اچھا, ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ آج سندھ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں. آج جو ہمارے ملک کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا بول رہے ہیں؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری 50% لیس ہو گئی ہے, ٹیکس ریونیو ہمارا مائنس میں جا رہا ہے, ایکسپورٹس ہماری مائنس میں جا رہی ہیں, جی ڈی پی 5.8 سے 3.3 پہ آ گئی ہے. ہمارے یہ فیشسٹ نظام سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے.
سب سے زیادہ ان کو کراچی شہر نے ایم این ایز ایم پی ایس دیے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ نمائندے ہیں نا, کریں نا. گورنر اس شہر سے آیا, پریزیڈنٹ اس شہر سے آیا, عمران خان کو اس شہر سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, آپ لوگ اومنی گروپ پہ ڈال دیتے ہیں. ہم تو پیسوں کے لیے رو رہے ہیں جب سے 1 سال سے. 927 ارب کی کرپشن کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ کرپشن؟ سر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, میری رپورٹ تو نہیں ہے. بھائی پروف کر دینا, آپ گورنر صاحب کو دے دیں, فنڈز بنا دیں. کے پی کے میں ان کی حکومت تھی نا, ادھر کون سا ایک ان کو بولے مجھے انسٹیٹیوشن بتا دیں. سے بھی این ایس سی کے ذریعے پیسہ گورنر کو ہی دینا ہے تو پھر گورنر آج ہی لگا دینا, آپ لوگوں کو گھر بھیج دیں. ایک ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن, ایک ہیلتھ کا انسٹیٹیوشن بتا دیں جو کے پی کے میں بنا سکیں. اچھا آج تک اپنا بی آر ٹی کا وہ تو کمپلیٹ کر نہیں سکے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ کراچی شہر کو کیا دیں گے؟ جو کراچی شہر کو لمیٹڈ ریسورسز میں دے رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہی دے رہی ہے. یہ لوگ صرف, آپ ان کا ایک ایم این اے مجھے بتا دیں جو نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس نے ایک اچھی لیجسلیشن لے آیا ہو کراچی شہر کے لیے, کوئی بلز پاس کرانے کی بات کی ہو, کوئی پروجیکٹ پاس کرانے کی بات کی ہو. الیکشن سے پہلے ان لوگوں نے بولا ہم پانی کے وہ آر او پلانٹس اور وہ دوسرے پلانٹس لگائیں گے. ایک بتا دیں جو بجٹ کے اندر ایلوکیٹ کیا گیا ہو کراچی شہر کے لیے. لیکن دادا گیری کرنے کے لیے 2 تلوار پہنچ جائیں گے, دادا گیری کرنے کے لیے واٹر ہائیڈرنٹ پہنچ جائیں گے. وہی ہوئے نا سر, وہ تو الگ بات ہو جائے گی. بالکل ہمارے بھی لوگ ہیں, جی جی ایسی بات نہیں ہے. اختر عنائی صاحب ذرا بتا دیجئے گا, بدماشی کر سکتے ہیں, کوئی کام یہ ڈیلیورنس ان سے نہیں ہوئے گی. چلے اس کا جواب لے لیتا ہوں نا میں. اختر عنائی صاحب ذرا بتا دیجئے گا, وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر, کراچی سے سوتیلا سلوک ہی رکھنا ہے ہر کسی نے. بس جنہوں نے خود ڈیلیور نہیں کیا آج وہ دوسروں سے ڈیلیوری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ڈیفنس سے نکلے تھے, راستے میں کہیں پانی نظر نہیں آیا, کورنگی پورا کٹا ہوا ہے, پوری ندی اوور فلو ہو رہی ہے, کورنگی انڈسٹریل ایریا کا روڈ بند کیا ہوا ہے. آپ ندیاں نالے دیکھ لیں, ڈیم دیکھ لیں, اوور فلو ہو رہے ہیں. میئر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نالا نہیں بھرا. کیا بات ہے, سب اچھا سب اچھا سب اچھا. پتہ نہیں کون سی اینک پہن کے بیٹھے ہوئے میئر کراچی صاحب, سب کچھ اچھا دکھ رہا ہے. اپنے حصے کا کام کریں, اپنے عوام کہتی ہے اپنے اپنے حصے کا کام کرو. بھائی یہ کیا ہے, این ایف سی دینا ہے انہوں نے دے, آپ پی ایف سی دیں, آپ دے فنڈز دے, کام کریں. بھائی آپ نے پچھلی بجٹ ایسے گزار دی, اس میں آپ نے کیا فنڈ, کتنے فنڈ دیے ہیں؟ اب نیا فائنینشل ایئر آ گیا, اس میں آپ نے کیا سٹارٹ لیا ہے؟ صحیح, سوائے آپ بوگس بل بنانے کے اور سارے کچھ کرنے کے, الٹا سیدھا کرنے کے آپ بیٹھے ہوئے. پہلے وہ کسی کے الائز تھے, اب وہ کسی کے الائز ہے. یہ تو یوں گھوم رہا ہے, ایک سرکل ہے, دائرہ ہے, بال گھوم رہی ہے, ادھر سے ادھر تھرو کر رہے ہیں, عوام بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. بھائی ابھی تو میں یہ آپ کو ابھی سے میں ایک اندیا دے دوں کہ یقین کیجئے گا یہ ڈیزاسٹرز آئیں گے. انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, بارشوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا آنے والا ہے. جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کو بھی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں ان کا تو حال آپ نے دیکھ لیا. صحیح, اگر اس سے تھوڑا سا بڑا ڈیزاسٹر آ گیا, آپ بتائیے کہ انسان تو یہاں تو عوام ڈوب جائے گی, عوام تو ڈوب جائے گی. تو یہاں ان کو تو کھانا دینے کے لیے, ان کو پانی پہنچانے کے لیے کچھ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. کوئی چھوٹا سا ڈیم ہی بنا دیتے, پہاڑی علاقوں سے اتنا پانی جو ہے, وہ لت ڈیم کون سا ڈیم ہے وہاں سے جو اتنا اوور فلو ہوا ہے, خدارہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیم اس پہاڑی علاقے میں اور بنا دیجئے. چائنا نے سینکڑوں ڈیم بنائے ہوئے ہیں, کیا اپنی سٹی گورنمنٹ اپنا چھوٹا سا ڈیم نہیں بنا سکتی؟ کیا سندھ گورنمنٹ ڈیم نہیں بنا سکتی؟ اب وہاں جی کراچی سے ہمیں ووٹ نہیں ملا, کراچی سے ووٹ نہیں ملا تو کیا ستولہ والا سلوک کرنا ہے یہاں پر؟ چلے اس پہ بھی جواب لے لیتے ہیں. تو رحم کریں کہ عوام پہ. سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مندوخیل صاحب ذرا بتائیے گا, سمیر میر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ کو سائیں سرکار کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, آپ گورنر سندھ کو ہی جو ہے وہ کوئی فنڈز ایسے جاری کر دیتے جو کراچی کے لیے کام آ جاتے. اس کراچی نے آپ کو آدھے سے زیادہ وفاقی کابینہ دی ہے آپ کی, کرنے پڑے گا, یہی سوچ رہے ہیں, اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, کیونکہ یہ تو فیل ہو گئے. 11 سال میں یہ کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکے, وہ K4 پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے, وہ K4 کا پانی انہوں نے یہ بحریہ ٹاؤن کو دے دیا سارا, جہاں پہ ان کے بڑے کی پارٹنرشپ ہے وہاں پہ ملک ریاض کے ساتھ. تو یہ تو کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں. وہ شہر جو 70% ریونیو دیتا ہے اس کے ساتھ یہ والا سلوک یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کو تو مقابلہ مندوخیل صاحب 162 ارب کا اگر ذکر کر دوں تھوڑا سا تو ذرا بتا دیجئے گا کب تک آ رہے ہیں کراچی والوں کے پاس؟ یہ تو ایگزیکٹ میں آپ کو ڈیٹ نہیں بتا سکتا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو سخت نوٹس لیا. ان کی نااہلی اور کرپشن کا بھی ان کو پتہ ہے, اسی لیے آپ ڈائریکٹ 162 ارب روپے کا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, جو میئر کراچی صاحب کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کراچی کو 162 ارب کا پیکج ہم دیں گے.
دیکھیں پیکج یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. پیکج جب آپ دیتے ہیں اس کے پیچھے بہت کاروائی ہوتی ہے, بہت پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, PC1 بنتے ہیں, پھر فنڈ مختص ہوتے ہیں, پھر اس کو اس بیان پہ اب دھول جمتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجھے. جی اس بیان پہ دھول جمتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجھے. نہیں وہ بیان پہ عمل ہوگا. کراچی نے ہمیں ووٹ دیا, ہم ان سے مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے مطلب, لیکن یہ ہر چیز کو جب ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بہت سارے چیزیں تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ ہم ڈائریکٹ کر نہیں سکتے. تو ہم جو ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتے ہیں وہ ہماری صوبائی حکومت ہوتی تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں. ان کو 11 سال انہوں نے ابھی گزارے, پیچھے بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں. کیا دیا انہوں نے شہر کو سوائے مطلب کہ بد امنی یا اس کے کچھ نہیں دیا انہوں نے. سمیر میر شیخ صاحب ذرا اس کا جواب دیجیے گا سر. ایک مخصوص ہاؤسنگ اسکیم کو آپ لوگ پانی فراہم کر رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں بوٹیاں مل رہی ہیں. صحیح مان دیکھیں جی, آپ ان سے یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لیا ہے, وہ نوٹس ہی لے سکتے ہیں. وہ جو ان کے سارے بیان تھے نا کہ ہم 1 کروڑ گھر بنائیں گے, 50 لاکھ نوکریاں دیں گے, وہ بھی بیان ہی تھے. یہ کراچی شہر کے ساتھ جتنا بڑا دھوکہ PTI نے کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان بھی تھا سر, کہاں ہیں؟ ہم نے یہ سب چیزیں دی ہیں لوگوں کو. میرا خیال ہے آپ اگر تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے اچیومنٹس پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئیں گی. اچھا, تو ابھی ہم ذرا مجھے گنوا دیں گے. تو ایک کام کر لیتے ہیں نا, ہم یہ 5 سال پیپلز پارٹی پہ بلیم گیم میں نکال دیتے ہیں اور 5 سال ان کو آرام سے عیشی کرنے دیتے ہیں, اور یہ 5 سال گزر جائیں گے. ابھی ہم سر آپ کے لیڈر بھی ویسے یہی چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بند کریں حساب کتاب, آگے چلتے ہیں. ہم ابھی PTI کی بات کریں گے یا پیپلز پارٹی کی پریویس گورنمنٹ کی بات کریں گے, آپ یہ بتا دیں. چلیں آگے بڑھ جائیں. اگر ہم نے پیپلز پارٹی کی پریویس حکومت کی بات ہی کرنی ہے تو بس وہی کرتے رہتے ہیں 5 سال, اور ان کو مزے لوٹنے دیتے ہیں. سوال تو پوچھا جائے گا نا, سوال تو پوچھا جائے گا نا. محمد علی صاحب جیسے آپ اپنی ٹائم پہ بات کیجئے گا نا, مجھے بات ختم کرنے دیں. ایک منٹ رک جائیں, ایسے اب یہ کریں گے 5 سال گزارتے رہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے سندھ گورنمنٹ کا پوچھا, تو میرے بھائی سندھ گورنمنٹ نے آپ کو NICVD دیا, آپ کو JPMC کے اندر سائبر نائف کا یونٹ لگا کے دیا, آپ کو روڈز بنا کے دیا, آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دیا, آپ کو تھر کھول کا ایک ایسا پریزنٹ دیا جو تھر کی عوام تو اس سے فائدہ لے ہی رہی ہے, پوری سندھ پورا پاکستان لے گا. تو پیپلز پارٹی جس طرح کے لیجسلیشنز لائے, جس طرح کی چیزیں کی, تو یہ ساری اچیومنٹس ہیں پیپلز پارٹی کی. PTI نے کیا کیا آج تک یہ بتائیں. یہ میرا بھائی مجھے بول رہے ہیں کہ ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں, پارٹی کے رہنما ہیں 30 اور آپ مجھے اس وقت منصوبے گنوا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. بھائی ہم کم از کم بتا تو سکتے ہیں ہم نے یہ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی 2 چیزیں گنا دیں ان لوگوں نے کیا کیا آج تک. 5 سال ان کی حکومت KPK میں رہی نا, 10 سال رہی, کیا کیا ان نے. اب 1 سال ہو گیا ان کی حکومت کو, یہاں کراچی شہر کے پاس گیس نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, چینی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, عوام کی جابز جا رہی ہیں, عوام کے گھر چھین لیے گئے ہیں. تو اب ہم کیا کریں, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنی حکومت کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی نااہلی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. میرا بھائی مجھے کہہ رہا ہے آپ ڈیفنس ہے, بھائی میں پورے کراچی شہر میں گھومتا ہوں, آپ تھوڑا سا اپنی ہوم ورک کریں تو آپ کو پتا چلے. گھومتے ہیں آپ ان کو 5 سال کہتے ہیں, ان کو ٹائم مت دیں. ہم نے ٹائم مت دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سمیر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو ٹائم مت دیں. تنقید کر ہی نہیں رہے. کس کو ٹائم مت دیں اختر صاحب؟ سر PTI کو کیوں کہہ رہے ہیں 5 سال گزاریں گے؟ اچھا دیکھیں آپ اس کی نہیں کہہ نہیں رہے ہیں, مگر آپ اس ٹائپ کی بات ہی نہ کریں. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں ہم 5 سال خاموش رہیں اور ان کو کرنے آپ اپنے ڈومین کی بات کریں, ہم ان سے NFC کی بات کرتے ہیں. ہم تو کرتے ہیں, ہم تو ٹف اپوزیشن ان کو دے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی کام کرو, اس کراچی شہر نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, انہی کے لیے کوئی کام کر لو, صرف لالی پاپ مت دو کراچی شہر کو. چلے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ مزید باتیں کی جائیں گی. اگر اپوزیشن کا ذکر آ گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ذکر ہوگا, جن کی سیاسی درگاہ پر حکومتی جماعت کے رہنما گزارشات کے بتاشے لے کر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے NRO کی سفارش کی ہے. دیکھتے ہیں کون کس کو NRO دینے کا اس وقت اختیار رکھتا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سینئر تجزیہ کار اختر آرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر صاحب, اس وقت 162 ارب روپے کی اگر بات کی جائے تو 162 ارب روپے کو 2 مہینے ہو چکے ہیں. پیپر ورک کی بات کی جا رہی ہے, ملنا 1 روپیہ بھی نہیں ہے اس کراچی کو, صرف اعلانات ہیں اور محض آگے بھی اعلانات ہی ہوتے رہیں گے. سر پیپر ورک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا K4 جو ہے پروجیکٹ, اس کا پیپر ورک نہیں ہوا
یا گرین لائن جو ہے میٹرو اس کا پیپر ورک نہیں ہوا. اچھا کیا یہ دیکھیں یہ سارے بہانے ہیں. بات یہ ہے کہ کم از کم اس کا پارشل بجٹ تو ریلیز کرنا چاہیے تھا نا. بہانے کیوں ہیں؟ کیا کراچی کو بالکل ایسے ہی رکھنا ہے ان لوگوں نے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کراچی سے لگانا نہیں ہے، کراچی فنڈز تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ گئے نا. اچھا اب اس میں سے کچھ تو شیئر دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. این ایف سی کچھ تو دینا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو وہ اومنی گروپ میں چلے جاتے ہیں. کیسے اومنی گروپ میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کیا مطلب کوئی مانیٹری پالیسی نہیں، یہ کوئی مانیٹری پالیسی نہیں، ڈائریکٹ کوئی فنڈ وہاں ٹرانسفر نہیں ہو رہے بھائی. اچھا نیب کیا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی ہی نیب کے اوپر جو ہے بلیم کر رہے ہیں کہ یہاں ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں اومنی گروپ کے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں. یہ بات صرف بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. نیب کیا کر رہی ہے پھر؟ اگر اومنی گروپ کے اکاؤنٹس ابھی تک کھلے ہوئے ہیں تو پھر نیب کیا کر رہی ہے؟ یا بے نامی اکاؤنٹس ابھی تک کھلے ہوئے ہیں تو نیب کیا کر رہی ہے؟ لاحق ہو گیا. دیکھیے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اومنی بینک کے اس کے یا وہ بے نامی اکاؤنٹس ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں شاید وہ ڈائریکٹ پیسے وہیں چلے جائیں گے. تو یہ ان کی سوچ اچھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بہانے ہیں. دیکھیں این ایف سی دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو بھی، پی ایف سی دینا چاہیے. پروجیکٹ جو ہے کم از کم عوام کے لیے ایمرجنسی میں کچھ تو کرنا چاہیے. میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، ڈیزاسٹرز کسی بھی قسم کے آ سکتے ہیں. ہمارے ادارے، عوام یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ادارے بالکل نہ وہ پینے کا پانی دے سکتے ہیں، نہ وہ جو یوٹیلیٹی سروسز ہوتی ہیں جو ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر ڈی ایچ اے کی بات کریں تو ڈی ایچ اے کا جو کنٹرولمنٹ بورڈ ہوتا ہے وہ کافی بہتر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کراچی کا آدھا شہر جو ہے کہ کنٹرولمنٹ بورڈز کے پاس ہے. آپ اگر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لے رہے تھے، وہاں کا آپ جا کے دیکھ لیں نظام، حالانکہ وہ پہاڑی علاقے میں بنایا ہے وہ بحریہ ٹاؤن. آپ اس کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں کھڑا ہوا. اس کا مقصد ہے کہ آپ کے ٹاؤن پلاننگز غلط ہیں، آپ کے کے ڈی اے نے کام نہیں کر رہا، آپ کے کے ایم سیز کام نہیں کر رہی، آپ کی بلدیات کی منسٹری کام نہیں کر رہی، آپ کا واٹر بورڈ کام نہیں کر رہا. سب ادارے تو فلاپ ہو گئے. تو کل کو اگر اس سے بڑا ڈیزاسٹر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. عوام تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کل خدا نہ کرے قیامت آ جائے، قیامت والا سچویشن ہو. تو یہ گورنمنٹ تو بے بس نظر آتی ہے. گورنمنٹ بے بس نظر آتی ہے. سمیر میر شیخ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. سمیر صاحب ذرا بتا دیجئے گا، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے کراچی کے اندر، وزیر اعلیٰ صاحب سب کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آؤ جی مجھے مسئلے کا حل بتاؤ، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. وزیر بلدیات صاحب میئر کراچی کو لے کے پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مسائل کا سد باب نہیں نکلتا. تو سر پھر استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں نا. آپ لوگ عوام کو سستی تفریح کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے اور مل کر کام کیا جائے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس شہر کی بہتری کے لیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آ تو جاتے ہیں میٹنگز کے اندر، بٹ اس کے بعد اپنا رول ادا نہیں کرتے. آج میئر صاحب کو میں نے جیسے بتایا کہ اگر ہم نے 30 بلین دیے ڈیولپمنٹ فنڈ تو ان سے پوچھا جائے نا کہ کدھر گیا ہے. وہ تو اور پیسے مانگ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی کام تو کریں. بات یہ ہے کہ ہر چیز مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جنہوں نے بعد میں کہا K4 منصوبہ میں مکمل کرتا ہوں، 1 روپیہ لوں گا آپ لوگوں سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ تمام بیان عین غین کر دیا. کیوں؟ دیکھیں یہ تو سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں نا. اچھا. اور وہ کرتے ہیں تو ان کو مینڈیٹ تو پہلے ملے نا. وہ ہی از ناٹ این الیکٹڈ ریپرزینٹیو جو وہ کر سکیں گے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بولیں ان کو دے دیں 1 روپیہ، کر دیں. وہ کس نے منع کیا ہے ان کو؟ اچھا تو آپ لوگ نہیں دے سکتے؟ اس پاسبلٹی نہیں ہے نا. یہ تو سیاسی بیان ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ سیاسی بیان ہے. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو وہ سیاسی بیان ہو جاتی ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل اچھی بات ہے مصطفیٰ کمال کو ایک منصوبہ وہ مکمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ چیلنج کرتے ہیں آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں. اب آپ پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرح نہیں، پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرح میں بالکل بات نہیں کر رہا. بہ جائیں گی سر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا. جو آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیں گے، کیا آپ وہ والی باتیں شروع کر دیں؟ نہیں سر، میں کون ہوتا ہوں سر؟ میں تو ایک صحافی ہوں، غیر جانبداروں کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ چیلنج کر دینا ان کو. آپ کہہ رہے ہیں نا 1 روپیہ آپ ہی بھجوا رہا ہوں، آپ بول دیں گے میں 1 روپیہ بھجوا رہا ہوں، تم یہ منصوبہ مکمل کر کے دکھا دو. دے دیتے ہیں. چلیں ابھی آپ کے چینل سے بھجوا دیتا ہوں ان کو 1 روپیہ. بس صحیح ہے. یہ آنر آپ بول رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. میں اگلے پروگرام میں لے کے بیٹھوں گا. جیسے انہوں نے نیب کو گالیاں دیں اور دوسرے دن معافیا مانگ رہے تھے، وہ اس پہ بھی چینج ہو جائے گا. اچھا چلیں لیٹس موو فارورڈ اینڈ لیٹس بی ریئلسٹک نا. اب ہم یہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرح میں نے باتیں کر لی ہیں. میں بالکل پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرح بات نہیں کر رہا سر. میں یہاں بڑیاں مار کے چلے جاؤں اور ہو رزلٹ 0 ہے. نہیں ہو یہی رہا ہے، وہ یہی رہا ہے معذرت کے ساتھ. جی نہیں ایسا نہیں ہو رہا. اچھا
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں, آپ میرے ساتھ نکلیں تو میں آپ کو سندھ کا ایک دورہ کراؤں تو آپ کو نظر آئے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کام کیا ہے. بٹ صرف انفارچونیٹلی اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کا بھی قصور نہیں ہے. کہاں سے بنواتے ہیں آپ کو یہ کہ سب اوکی کی رپورٹ بھی قصور نہیں ہے. آپ کو صبح نیب کا نوٹس آ جائے گا, آپ زیادہ پیپلز پارٹی کی اچھی باتیں کریں گے. اچھا نہیں, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی سر, معذرت کے ساتھ. نہیں, آپ کی کرپشن کی بات نہیں ہے. ہمارا یہاں میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور میڈیا کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے. یہاں میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تو فیشسٹ حکومت ہے, یہ تو ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں دیکھی ہیں چیزیں. تو اب ہم چھوڑ دیں چیزوں کو, اس سب مسائل کے باوجود آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب آگے کیا کریں. ٹھیک ہے, اب آپ کا چینل ریپیٹیبل چینل ہے, آپ ایک ایسے ہوسٹ ہیں جو مجھے پتا ہے ہمیشہ اپنا بیک گراؤنڈ چیک کر کے, اپنا چیزیں کر کے, ہوم ورک کر کے آتے ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کیوں نہیں بولتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ ہم یہاں کام کر سکیں؟ جو ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز کا شکار ہیں وہ لوگ, کیا آپ لوگ کھا جائیں گے یہ فنڈز؟ ان کو خوف جو ہے نا اپنے آپ سے ہونے لگ گیا ہے. اچھا, ان کو لے کر آئے نا ان کو بھی ان سے خوف ہونے لگ گیا ہے, اور ان کو بھی اپنے آپ سے خوف ہونے لگ گیا ہے. جو لے کر آئے ہیں ان کے لیے بھیجنا کون سی بڑی بات ہے؟ بھیجنے اگر ان کو خوف ہونے لگا ہے تو جب ٹائم آئے گا وہ بھیج بھی دیں گے. اچھا, ایسا لگتا ہے ایسے نااہل حکومت کو کون رکھے گا؟ اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جو گوٹکی میں الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا نا, وہ ایک ٹریلر تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, یہ جو جتنے چیمپئن ان کے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو ٹی وی پہ شور کرتے ہوئے اور ٹویٹ کرتے ہوئے, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مستقبل میں پاکستان کا مہاتیر محمد ثابت ہوں گا. یہ آن ریکارڈ بیان ہے ان کا. جتنی ان کی عمر ہے نا, اتنا تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا بننے کے لیے. اچھا, وہ آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, وہ تو اور بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. وہ ساری باتیں کدھر گئیں؟ آپ بتا دینا کہ آج کیا مدینے کی ریاست بن چکی ہے پاکستان؟ ان کی جو ان نے ایک سال میں چیزیں کی ہیں, کیا یہ مدینے کی ریاست یہ چیزیں کرتی ہے؟ 11 سال میں تو آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا نا سر. ایک سال کے اوپر آپ اسی پہ روتے رہے. آپ ایک کام کیجئے, آپ 11 سال کی باتیں کرتے رہیں, ان کو 5 سال جو ہے نا تنقید سر 5 سال ان کے مکمل نہیں ہوئے نا, آپ کے 11 سال مکمل ہو گئے. اچھا جی, ایک سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا جی, ہو گیا جی, 1 سال بالکل ہو گیا. جس طرح کے ان لوگوں نے لونز اٹھائے اس 1 سال کے اندر, کسی ہسٹری میں کوئی پارٹی نے اس طرح کے لونز نہیں لیے جو ان لوگوں نے لیے ہیں. آج جو جی ٹی پی کا حال ہے ہمارا, کبھی اتنا برا حال نہیں تھا. جو ڈالر کا آج حال ہے, کبھی اتنا برا حال نہیں تھا. اچھا, جو آج پوری دنیا پاکستان پہ ہنس رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے قرضے لیے نا, ان کو اتارنے کے لیے ہمیں دوسرے قرضے لینے پڑ رہے ہیں, سود ادا کرنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. میری جان, یہ الیکشنز میں کیوں جھوٹ بولا تھا کیوں آ کے کیمپینز میں لوگوں کو گمراہ کیا تھا, کیوں اس عوام کو جھوٹ بولا گیا تھا کہ جب ہم آئیں گے ہم ایسا کر دیں گے. بولتے ہیں نا ان کو کہ ہمیں 2 سال پہلے انہیں 100 ڈیز کی باتیں کی, 100 ڈیز گزر گئے, 180 ڈیز کی باتیں کی, اب 5 سال کی باتیں کرتے ہیں. میں آج آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, 5 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا نا. آج ان کے اپنے بگیسٹ سپورٹرز جو بزنس کمیونٹی کراچی کی ان کو سپورٹ کیا, وہ آج سب ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جس طرح کی ایف بی آر کی پالیسیز یہ لائے, میں ان سب میٹنگز میں موجود تھا. عوام رو رہی ہے, بزنس کمیونٹی آج رو رہی ہے, تاجر آج رو رہا ہے اس ملک کا. ان کے اپنے نمائندے, آج اسد عمر کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں, آج آپ عقیل ریڈی کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, سراج تیلی کا سٹیٹمنٹ دیکھیں. بالکل بہت نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے متعلق. جی جی بھائی, ہم نے 11 سال کچھ تو کیا ہوگا جو یہ ملک پر ایک اور پروگرام بنے گا. بالکل وقت میرے پاس ختم ہو گیا, کنکلوڈ کر دیجئے گا. سر محمد علی صاحب, ایک بات جو ہے سمیر صاحب سے یہ پوچھیے کہ جو چائنا کے جو پروجیکٹ آیا تھا, جو ڈی ایم سیز 2 ڈی ایم سیز میرا خیال ہے خود چل رہی ہیں, جو سندھ گورنمنٹ نے وہ کچرا اٹھانے کا اور پورا نظام لائے تھے, وہ کہاں گیا؟ صحیح, وہ فنڈز کہاں گئے, وہ پروجیکٹ کہاں گیا, وہ مشینری کہاں گئی؟ کیا وہ نالے بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا, یہ پوچھئے کے ایم سی سے یا ڈی ایم سی سے پوچھئے کہ پچھلے دنوں میں تنخواہیں نہیں دی گئیں کے ایم سی کو. جو کے ایم سی کے ملازمین, ڈی ایم سی کے ملازمین 25% کام کی آؤٹ پٹ دیتے تھے, وہ بھی گھر بیٹھ گئے, دیتے ہی نہیں تھے کام. وہ 5% پہ آگے کہ جی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, بڑی مشکل سے آدھی تنخواہ ملی ہے یا ایک آدھی تنخواہ ملی ہے, 2 ماہ کی تنخواہ رکی ہوئی ہے. تو یہ بھی تو سوالات پوچھنے کے ہیں. بالکل سوالات پوچھنے کے ہیں. کچرے کا شہر بنا دیا, کچرا کنڈی بنا دیا ہمارے شہر, اور اس پہ کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی لے کر بیٹھا جائے گا اور ذرا جوابات لیے جائیں گے ان سوالوں کے جو کہ اختر ارائی صاحب آج اس پروگرام میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں, اور مفاہمت کے دسترخوان سے برابر کے نوالے لینے والی ایم کیو ایم پاکستان جو آج انصافی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور ان کے رہنماؤں کی جانب سے بھرپور وزٹس کرائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, ان کی جانب سے آگے کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے. محض دودھ پتی چائے انجوائے کر کے کراچی کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. ظاہر سی بات ہے 30 سال کا مینڈیٹ رہا ہے,
فنڈز بھرپور ملے. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کی اگر بات کی جائے, لوگ کہتے ہیں اچھا کام کیا, لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کے ساتھ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب دنیا کے 7ویں بڑے شہر کو بنانے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے تھے. آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. ہو سکتا ہے 1 سال میں کچھ نہیں ہوا, آگے 5 سالوں میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.